brought to you by Silver Shield Insurance. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैं शायर और ख्वाब में मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट बासित जलीली। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो शायर मौजूद है वो हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं। आजकल मुशायरों के सिलसिले में अमेरिका तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हमने इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपने स्टूडियो में दावत दी। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। 2 किताबें इन्होंने फ़राज़ पे, अहमद फ़राज़ पे लिखी। तर्जुमे किए इन्होंने उर्दू अदब में हिंदी से और सिंधी ज़बान के। बेशुमार काम किया। शायर हैं, मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं। तो आइए मिलते हैं हम सबके महबूब शायर जनाब ज़फ़र महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत बासित भाई। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ, अपने वक्त निकाला, आए आप यहाँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत। मैं इंतहाई ममनून हूँ TV1 का भी और दोस्तों का भी और आप सबका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो कैसा रहा आपका तजर्बा जो मुशायरे का जो बज़्म यारान सुखन ने किया ह्यूस्टन में? सुना बड़ा कामयाब गया, हालांकि मैं मौजूद था, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ अपनी ज़बानी बताइए। आप सिर्फ मौजूद नहीं थे बल्कि आप उस मुशायरे के रूह रवान थे आप और आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो मुशायरा कैसा रहा। बहुत ही अच्छा मुशायरा था वो जी। और बहुत सारे दोस्तों को आपने एक साथ यहाँ पे इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुशायरे और महफ़िलें और किताब के साथ जो वाबस्तगी है वो बहुत ज़रूरी हुआ करती है। बहुत मुश्किल काम है, बस मैं ये और बात हम और आप ये बातें करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला आपको लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और आप ये काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो बनता है, क्योंकि आपने किताबें 2 लिखी हैं अहमद फ़राज़ पे, तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या निस्बत है आपको अहमद फ़राज़ से, जो आपने सिर्फ उन्हीं को चूज़ किया, उन्हीं पे लिखा? ये बताइएगा। देखिए, एक तो सच्ची बात यह है कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जी जिनका फ़राज़ साहब से बहुत ताल्लुक़ रहा है और कम बेश 10-15 साल जो है वो हम रोज़ शाम को इकट्ठे होते थे हॉलिडे इन होटल में, जो जहाँ पे फ़राज़ साहब शाम को बैठते हैं, और बहुत बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती। हालांकि वो हर तरह से हमसे बहुत बड़े थे और हम किसी तरह से भी उस शुमार में नहीं आते, लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी कि वो बहुत मुझसे मोहब्बत करते थे। और शाम को जब मैं वहाँ पे जाता था तो वो इंतज़ार कर रहे होते थे। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इतने बड़े आदमी थे, और जो बड़ा आदमी जैसे कहा जाता है ना कि अपनी छोटी छोटी बातों से पहचाना जाता है, तो फ़राज़ साहब इसी तरह के थे और इतने सादा थे बासित कि आप ये देखें कि जब हम शाम को जाते थे तो वो अपना जो उनका मोबाइल फ़ोन था उनके सारे मैसेज मैं पढ़ता था। अच्छा। उनकी ख़वातीन के भी और दोस्तों के भी, और बात के जवाब भी हम दिया करते थे। तो आप राजदार हुए फिर तो? इस तरह की उनसे दोस्ती थी और ताल्लुक़ था और वो बहुत मोहब्बत करते थे। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, उर्दू शायरी इस बात पर फ़ख्र कर सकती है कि उसे अहमद फ़राज़ जैसा शायर नसीब हुआ। और ये देखिए कि मोहब्बत जो एक बहुत ही कदीम मौजू है, मोहब्बत जैसे कदीम मौजू को फ़राज़ साहब ने नई वसअत दी, ताज़गी दी और उर्दू शायरी को इतना मालामाल किया कि जिसका और किसी के बस की बात नहीं थी। और मैं ये भी पूरे दावे से बात करता हूँ, जो कि मैं उन पर बहुत काम किया, बहुत रहा हूँ, कि जितने ज़्यादा तादाद में अच्छे शेर फ़राज़ साहब ने उर्दू को दिए हैं, इतने शायद ही किसी और शायर ने दिए हों। वाह वाह। तो आपको सोबत मिली उनकी? तो मेरी बहुत खुशबख्ती है कि जब अकादमी अदबियात ने कहा कि भाई हम एक किताब आप पे करना चाहते हैं काम, तो ये कौन करे काम, तो उन्होंने कहा कि अगर ये काम महबूब करे तो फिर ठीक है। इसके अलावा आपने क्या किया नसर निगारी में या शायरी में क्या? हाँ, उसके अलावा बासित हमने बस सारी ज़िंदगी यही काम किया है। जी जी। तो कुछ तफसील बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं बुनियादी तौर पे तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो सिंध से है। जी। मैं उसे इसलिए कहता हूँ कि मेरी जो पैदाश है वो सिंध की है। अच्छा, सिंध की पैदाइश। अच्छा। फिर सिंध में मुझे इत्तफ़ाक़ से, मगर मेरा जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो पंजाब से है, चकवाल का एक इलाका है वहाँ से। तो सिंध में जो हमारे पड़ोस में एक उर्दू स्पीकर डॉक्टर पोस्ट मास्टर साहब रहते थे, उनकी जो बेगम थी वो शेर कहती थी। अच्छा। तो उनके घर में किताबें, बच्चों की दुनिया, गुंचा और ये वो, तो मैं रोज़ वहाँ पे जाता था। मुझे फिर वो किताबें वो पढ़ाती थीं, अपने बच्चों को भी, मुझे भी। तो मुझे उस वक्त से, जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था,
تب یہ مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، اور میں نے پھر میرے خیال میں 7ویں یا 8ویں میں نے شعر کہنا شروع کیا. واہ. اور ہم بچوں کی دنیا میں اور کنچا میں لکھا کرتے تھے جو کراچی سے چھپتے تھے. جی جی. اور پھر قلمی دوستی ہوتی تھی اس زمانے ہاں میں. اس زمانے کا. تو میرے قلمی دوستی کے جو دوست ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جمال احسانی، راشد نور اور آفتاب ندیم، خالد عرفان، یہ سارے لوگ جو اچھا یہ قلمی دوست. یہ قلمی دوستی تھی. جب میں پھر کراچی میں آیا 1972 میں، تب ان سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر میں کافی عرصہ کراچی میں رہا. تو ایک طرح سے یعنی یہ خون میں آپ یہ سمجھ لیں کہ شاعری جو ہے. پھر ملک سے باہر رہنے کا اتفاق لیکن ہوا. وراثت میں نہیں ہے آپ کے کوئی خاندان میں؟ میرے خیال میں میں شاید اپنے پورے حلقے میں واحد آدمی ہوں اپنے جو میری وراثت جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس طرف جو آپ کے کزنز اور نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. چلیے اب انشاءاللہ شاید آپ کے بچوں میں میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ اس کو کافی شوق ہے. جی جی. اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی کمال کی. آپ کبھی اس کو اب آئیں گے تو آپ کو سنوائیں گے ماشاءاللہ. اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں اس کے. جی ماشاءاللہ. ایسے ہی میرا ایک بیٹا ہے، وہ گٹارسٹ بھی ہے اور اس کو شعر کہنے کا بہت شوق ہے، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے. اچھا. تو ان دونوں کو ہے تھوڑا بہت شوق. تو آپ کو بھی ترنم سے پڑھنے کا شوق ہے؟ نہیں میری آواز آپ جیسی نہیں ہے. اچھا چلیے یہ تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. 14 اگست جو ہے وہ بہت قریب ہے، تو میں چاہوں گا کہ 14 اگست کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہ ملک جو ہے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا، بالکل بے شمار قربانیاں دی گئیں، تو 14 اگست کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے باسط، آپ کا جو پروگرام ہے نا اس کا نام بھی میرے خیال میں آپ اور میں شاعر اور خواب. میں شاعر اور خواب. اب دیکھیے اس میں جو 14 اگست ہے اس میں بھی یہ سارے حوالے ہیں. جی جی. اس ہمارے ملک کی جو آنے کا جو خواب ہے وہ بھی ایک شاعر کی آنکھوں میں فروزاں ہوا. ظاہر بالکل بالکل. ایک شاعر نے وہ خواب دیکھا اور پھر قائد نے اس کو تعبیر دی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ خواب جو ہے زندگی میں بہت ضروری ہوتے ہیں. وہ جو ایک شعر بھی ہے افتخار صاحب کا، ایک نظم کا ایک مصرع ہے، جی جی. شاید آپ کے کسی کام بھی آئے، کہ میری زندگی میں بس ایک تم ہو، ایک کتاب ہے، واہ، ایک خواب ہے اور ایک چراغ ہے. ایسے اس طرح کا کچھ مصرع ہے ان کا. تو یہ خواب تو بڑے ضروری ہیں. خواب کے بعد جو ہے ان کو تعبیریں ملتی ہیں. خواب ضرور دیکھتے رہنا چاہیے. تو یہ خواب جو شاعر نے دیکھا تھا اور جسے قائد نے تعبیر دی، وہ دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے. ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. ایک نظم اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس حوالے سے سناتا ہوں. ہاں ضرور ارشاد. وہ ہے کہ آج، یعنی یہ 14 اگست کے حوالے سے ہے، اسی مہینے کے حوالے سے. آج ہر رخ سے ہوا عظمت آدم کا ظہور. واہ. آج ہر رخ سے ہوا عظمت آدم کا ظہور. آج ہر جشن مسرت ہے بنام جمہور. واہ. آج سے صبح وطن عرش مقامی ٹھہری. واہ. آج سے صبح وطن عرش مقامی ٹھہری. آج سے عشرت امروز عوامی ٹھہری. واہ واہ واہ. آج ہم بستہ زنجیر ستم ہیں آزاد. واہ. سرخی خون شہیدان وطن زندہ باد. اپنی مٹی سے محبت کا دعا کا دن ہے. آج کا دن بھی تو تجدید وفا کا دن. واہ واہ واہ. 14 اگست کے حوالے سے آپ نے کہی یاد دلاتا ہے. جی بالکل. تو آپ عموماً نظم لکھتے ہیں یا غزل کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے؟ میں غزل زیادہ لکھتا ہوں. غزل لکھتے ہیں تو کوئی غزل سنائیے. غزل کے کچھ شعر آپ کو اپنی نظر کرتا ہوں کہ سفر میں ساتھ ہے، جی. خوابوں میں مسکراتا ہے. واہ. وہ اجنبی ہے تو کیوں اتنا یاد آتا ہے. واہ واہ. وہ اجنبی ہے تو وہ اجنبی ہے تو کیوں اتنا یاد آتا ہے. میں آبشار نہیں ہوں، میں آبشار نہیں جو بلندیوں سے گروں. واہ. میں آبشار نہیں جو بلندیوں سے گروں. وہ سبزہ ہوں جو زمیں پر بھی سر اٹھاتا ہے. اور اسی کے نام کو تاریخ یاد رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے راستہ بناتا ہے. واہ واہ. سچی بات ہے. اسی کے نام کو تاریخ یاد رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے راستہ بناتا ہے. دعائیں دیتا ہوں اس کو بھی زندگی کی میں. واہ. دعائیں دیتا ہوں اس کو بھی زندگی کی میں جو میری راہ میں تاریکیاں بچھاتا ہے. واہ واہ. جو میری راہ میں تاریکیاں بچھاتا ہے. یہ اضطراب، کسک، درد، شیر، رسوائی. یہ اضطراب، کسک، درد، شیر، رسوائی.
کسے تمام سے تیرا خیال آتا ہے، واہ واہ، اور کسی کو حسن تبسم، کسی کو سوزش دل، میرے خدا تو عجب قسمتیں بناتا ہے۔ واہ واہ واہ، میں بڑھ رہا ہوں نئے حادثوں کی سمت ظفر، یہ دیکھنا ہے کہ اب کون ساتھ آتا ہے۔ واہ واہ، سفر میں ساتھ ہے، خوابوں میں مسکراتا ہے، وہ اجنبی ہے تو کیوں اتنا یاد آتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت غزل سنائی آپ نے، مجھے یقین ہے ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ظفر صاحب، ایک اور بات، آپ نے بہت کام کیا ادب میں، تو آپ کیا انصاف کر سکے اپنی فیملی کے ساتھ؟ ان کو بھی اتنا ہی وقت دیا آپ نے بچوں کی پرورش کے لیے، کس طرح آپ نے بیلنس کیا ہے یہ سب چیزوں کو؟ بات ہوتی ویسے تو بہت مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ کام شروع کیا تو آپ کو اس کا مجھے اندازہ ہے، آپ اسی کو لیے میں کہہ اندازہ رہا ہے ہوں آپ آپ کو سے، اس کا۔ اچھا، میں نے بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں، اگر آپ کسی سے پوچھیں تو آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ جتنا ہم نے اسلام آباد میں لٹریچر کے فروغ کے لیے، ادب کے لیے، کتاب کے لیے، شعر کے لیے کام کیا ہے، وہ اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے اتنی الحمدللہ میری وہاں پہ کنٹریبیوشن ہے، اور میں اب ایک زمانے سے کے بعد وہ کام کرنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کام بہرحال کسی نہ کسی کو کرنا ہوتا ہے اور ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وقت کا تو بہت استعمال ہوتا ہے۔ میری خوش بختی یہ ہے کہ جو میری مسز ہیں وہ جو کہ خود شعر کہتی ہیں، جی جی، اور ذرا آسانی ہے، وہ سمجھتی ہیں اس بات کو کہ اس میں کتنا وقت ہوتا ہے دوستوں کے لیے۔ تو آپ کو رعایت ملتی ہے گھر سے؟ مجھے رعایت ملتی ہے، مجھے میری جو یعنی جو تمام زندگی ہے، اگرچہ ہم لوگ نوکری کرتے ہیں وہاں پہ، لیکن نوکری تو ہم بس اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا، اڑنا بچھونا، دکھ درد، ناراضگیاں، شکوے، سب جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہی میرے دوست ہیں، یہی میرے دشمن ہیں، یہی سب کچھ ہیں۔ مگر میں سچی بات یہ ہے کہ آپ کی طرح سے محبتوں پہ بلیو کرتا ہوں، محبتیں ہی میرے لیے مشکلیں فراہم کرتی ہیں، اور میں محبتوں ہی سے ان سب مشکلوں پر قابو پا لیتا ہوں۔ تو یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے، اور ساری عمر یہی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ یہ جو کتاب سے وابستگی ہے اور محبت ہے، یہ ہمیشہ برقرار رہے۔ ایک اور سوال کہ کیونکہ آپ تحقیق بھی کرتے رہے، محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو آپ نے زیادہ وقت جو ہے شاعری کو دیا ہے یا تحقیق میں آپ کا زیادہ وقت لگا؟ اصل میں بنیادی کام تو شاعری کا ہی ہے۔ اچھا، مطلب اصل تو میں شاعر ہی ہوں، اگر میری کوئی شناخت ہے تو وہ شاعر کی حیثیت سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے، چونکہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ مجھے سندھی میرے خون میں ایک طرح سے شامل ہے، اگرچہ میرا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے، جی جی، لیکن جہاں پہ آدمی کا جنم ہوتا ہے، جہاں پہ آپ پلتے بڑھتے ہیں، تو وہ سندھ سے میرا اس طرح کا تعلق ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے سندھ کا جو مشکل شاعر ہیں، جیسے شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہے، وہ سندھ کے سب سے بڑے شاعر ہیں، بلکہ ہمارے اس پورے جو ایرا ہے، جو خطہ ہے، اس کے وہ اہم شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، صوفیہ شاعروں میں سے بھی، اور ان کو میں نے ترجمہ کیا ہے سندھی سے اردو میں۔ ہم گھر میں جو ہے، میرے والد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ جو میرے کزنس ہیں، ہم آپس میں سندھی میں بات کرتے ہیں۔ تو مجھے سندھی میں بات کرتے ہوئے پھر میں نے جتنی روانی سے میں سندھی بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ شاید سندھی بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے میں نے سندھی میں کام کیا ہے۔ پھر جب میں ہندوستان جا رہا تھا پاکستانی سفارت خانے میں، تو میں نے اس سے پہلے 2 سال کا ڈپلومہ کیا ہندی کا، تاکہ مجھے وہاں کتابیں پڑھنے میں آسانی ہو، اور مجھے وہ بہت کام آئے وہاں پہ 4 سال۔ تو میں نے ہندی سے بھی جو ہے وہ جو اچھی شاعری ہے، جو اچھا افسانہ ہے، اس کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک آسانی اور بھی ہے کہ جو باتیں آپ فرض کریں کہ دوسروں سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں، ڈائری لکھتے ہیں، تو میں ہندی میں لکھتا ہوں تاکہ باقی لوگ نہ پڑھیں اس کو۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ عام طور پہ جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ہندی اور اردو جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے 2 سال کا ڈپلومہ کیا ہندی کو سیکھنے کے لیے، تو کیا ڈفرینس ہے ہندی اور اردو میں؟ اصل میں ان کا بنیادی ڈفرینس، اصل میں ان کا بنیادی طور پر ان کا جو رسم الخط ہے، جی جی، وہ بالکل جداگانہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ یعنی ان کی بالکل الفابیٹیکل جو ساری چیزیں ہیں وہ بالکل الگ ہیں، وہ تو بہت مشکل ہیں، وہ ان کو آپ کے لیے پورا ظاہر ہے، جیسا کہ آپ کو اردو میں محنت کرنا ہوتی ہے ویسا کرنا پڑتا ہے، اور بالکل الگ ہیں سارے، وہ تمام لفظ جو ہے وہ ہندی میں پوری طرح سے موجود ہیں۔ لیکن ہم عام طور پہ ہندوستان میں جیسے جو ہم فلم بھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہندی فلم ہے، لیکن وہ تو وہ اردو کی فلم ہوتی ہے، اس میں ہندی شبدوں کا تھوڑا بہت پریوگ ہوتا ہے، یعنی ان کا استعمال ہوتا ہے ان کا، ادروائز جو ہے وہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ الگ زبانیں ہیں دونوں۔
اچھا آپ نے ہندی میں شاعری کی کبھی؟ نہیں کی؟ میں ہندی میں شاعری بڑا مشکل کام ہے. اچھا. ہاں جی. اس کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیے شاعری کرنے کے لیے باتیں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کا نا اس زمین سے آپ کی جڑت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی جس زبان میں آپ شعر کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں آپ کے خون میں وہ شامل نہیں ہے وہ جو لفظیات ہے ساری تب تک بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ بریک میں جانے سے پہلے آپ سے کچھ 2-4 اشعار کو اپنی چھوٹی سی نظم یا غزل سنائیے گا. اچھا ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک نظم ہے نا پتھر. میں بھی آپ کو راستے میں سنا رہا تھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے پتھر, ایک تو ہوتا ہے پتھر, ٹھیک ہے نا. جو پتھر نہیں ہوتا اسے آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کو میں نے نا پتھر کہا ہے. ٹھیک ہے. حرارت ہو تو پتھر گرم ہو کر تپنے لگتا ہے. واہ. ہوائیں سرد ہوں تو برف سا محسوس ہوتا ہے. وہ پتھر ہو کے بھی یعنی اثر لیتا ہے موسم کا. واہ واہ. مگر وہ شخص اپنی ذات میں جو کھویا رہتا ہے, کسی کے دل کی دھڑکن کی دھمک جس کو نہیں چھوتی, واہ. کسی کی آنکھ میں شبنم نظر آتی نہیں جس کو, واہ. اسے کیا نام دو گے؟ وہ تو پتھر بھی نہیں ہوتا. واہ واہ, بہت خوبصورت نظر. بہت شکریہ. ناظرین اب بریک پہ چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محبوب ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ جلد ملتے ہیں. Brought to you by Silver Shield Insurance. ویلکم بیک ناظرین. محبوب ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو محبوب صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرون پاکستان کینیڈا, امریکہ اور یورپ میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر شاعری کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پاکستان ہی سے یہاں پہ منتقل ہوئے ہیں, یہ ہندوستان سے یہاں پر آئے ہیں. تو شاعری تو ان کے خون میں پہلے سے شامل ہے نا. وہ شعر کہنا جو ہے وہ اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں. یعنی جب آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, شعر تو آپ کے لیے ہوتا ہی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو لوگ بھی شعر کہہ رہے ہیں وہ کافی بڑے لوگ بھی ہیں. جیسے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے ایون ہسٹن میں جو اس وقت اردو ادب کے جو چند اگر میں نام لوں, جیسے سب سے بڑا نام تو احمد مشتاق صاحب کا ہے. اور وہ اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں, اور انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا. یعنی ناصر کاظمی صاحب کے زمانے سے, اس زمانے کے یہ لکھنے والے ہیں, اور ان کا شعر بالکل دل میں ترازو ہو جاتا ہے. اتنا کمال کا وہ شعر کہتے ہیں. اور وہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ ان کے مجھے بہت سے شعر یاد ہیں. تو سنائیے. ایک زمانہ تھا کہ سب ساتھ رہا کرتے تھے, واہ واہ, اور اب کوئی کہیں رہتا ہے. دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو, لیکن دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو, لیکن عمر بھر کون جواں کون حسین رہتا ہے. بے شمار شعر ہیں ایسے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا میرا بنیاد. اور یہاں پہ دیکھیے, پھر یہاں پہ عشرت آفرین ہیں, یہاں پہ عارف امام ہیں, یہاں پہ تسنیم ہیں, یہاں پہ غضنفر ہاشمی ہیں, یہاں پہ آپ ہیں, اور کتنے لوگ لکھنے والے ہیں یہاں پہ. تو ان کا جو دیکھیے تجربہ جو ہے یہاں کا, آپ یعنی جو عشرت نظم کہہ رہی ہیں, جو عارف غزل کہہ رہا ہے, جو احمد مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں, جو باقی غضنفر کہہ رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں شعر دیکھیے وہاں پر بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی, کہ بہت سارے لوگ شعر کہہ رہے ہیں مگر چند لوگ شعر کہہ رہے ہیں جو اصل شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی ایسی ہے. تو یہاں پر باہر آ کر لوگ بہت ہی عمدہ شعر کہہ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ کہانی میں ہوں, وہ شعر میں ہوں, وہ غزل میں ہوں, تو شعر لکھا جا رہا ہے بہت یہاں پہ. ایک فرق تو مجھے نظر آتا ہے کہ ماحول ڈیفرنٹ ہے یہاں پر, موضوعات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ وہاں کے موضوعات اور یہاں کے موضوعات میں. دیکھیے آپ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہاں دھڑک رہا ہوتا ہے آپ کا, ان لوگوں سے, اس مٹی سے, اس زمین سے, ان مسائل سے, ان دکھوں سے. پھر وہ جو یہاں کا تجربہ ہے وہ بھی اس شاعری میں شامل ہو جاتا ہے ایک طرح سے. تو یہ ایک یعنی دو آتشہ کام ہو جاتا ہے, اور یہ اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے. اچھا آپ بہت سارے سرکاری اداروں سے بھی منسلک رہے ہیں, جیسے کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے, یا وہاں جو سرکاری ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے, مقتدرہ قومی زبان ہے, اور آپ بھی ایک ڈیفنس کے ایک ادارے سے منسلک رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سرکاری افسر جو ہے
وہ شاعری کا اہل ہوتا ہے، اس کو وہ حق ادا کر سکتا ہے اپنی شاعری میں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو بہت عجیب آپ نے بات کی ہے. آپ بزنس مین ہیں آپ، اور آپ شعر کہہ رہے ہیں. جی تو دیکھیے، آپ میتھمیٹکس ہوں یا فزکس کے آدمی ہوں یا کچھ بھی ہوں، آپ دیکھیے ہر آدمی کے سینے میں دل تو ہوتا ہے. ظاہر ہے. ہر آدمی کو پھول، کتابیں، بچے، مناظر، خوبصورت چہرے سبھی اچھے لگتے ہیں. تو کوئی بھی آپ کا ادارہ ہو، لیکن اگر آپ میں شعر کہنے کا اللہ میاں نے کوئی چیز ودیعت کی ہے تو شعر تو آپ کو کہنا ہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ڈیفینس میں ہونا یا کہیں پہ کرنا ہونا پڑتا ہے نا. اس کے لیے ضروری نہیں. بیلنس تو آپ پھر کرتے ہیں. دیکھیے شعر تو آپ چلتے پھرتے ہوئے تخلیق کر لیتے ہیں، الگ سے بیٹھتے ہیں. اور یہ جو سارے دیکھیں، میں ڈیفینس میں جاب کرتا ہوں، میری وہ جو جاب ہے وہ بھی اسی کام سے متعلق ہے. یعنی میں ڈائریکٹر میڈیا. اچھا. تو میڈیا سے وابستگی ہوتی ہے، شعر سے ہوتی ہے، کتابوں سے ہوتی ہے، لکھنے پڑھنے والے لوگوں سے ہوتی ہے، ٹی وی چینل سے ہوتی ہے. دیکھیے میں 15 سال سے وہاں پہ ریڈیو سے وابستہ رہا ہوں. میں نے ریڈیو کا ایک پروگرام کیا ہے افکار ادبی، اور 3-4 سال میں نے ٹی وی کا پروگرام کیا ہے. اب بھی ٹی وی کے جو ادبی پروگرام ہیں وہ کافی سارے میں کرتا ہوں. بک فاؤنڈیشن پہ میں بہت ساری کتابیں جو ہیں، جو تحقیقی کتابیں، وہ میں کام کر رہا ہوں. اکادمی ادبیات ہمارا جو ہے وہ سب پورے ملک کے اور جو باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا ادارہ ہے، جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ آئے دن تقاریب ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، مختلف طرح کی تقاریب ہوتی ہیں. وہاں سے میری کتابیں کچھ چھپ رہی ہیں، کچھ آ چکی ہیں. اور حکومت سرپرستی کر رہی ہے اس کا؟ حکومت سرپرستی کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں ان کو وظائف مہیا کیے جاتے ہیں. جو لوگ کسی مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں ادارہ فراہم کرتا ہے، اور اس کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے والوں کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وسائل بہت زیادہ نہیں ہیں وہاں پہ. ہمارے ملک میں جو ہے وہ ان اداروں کی سرپرستی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے. اس میں اور گنجائشیں ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں، لیکن کام بہرحال بہت ہو رہا ہے. جی، سفارش کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب. اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے تو وہ سپورٹ کریں گے اس کو، یا پھر سفارش ضروری ہے؟ اور دیکھیے اگر پتہ نہ ہو ان کو تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے، اس کو پینشن کی ضرورت ہے، اس کو ہر مہینے کچھ ادبیات کے لیے پیسے چاہیے. تو اکادمی ادبیات جو ہے وہ بے شمار لوگوں کے وظائف اس نے مقرر کر رکھے ہیں، اور انہیں باقاعدگی کے ساتھ پیسے جاتے ہیں. کام کافی ہو رہا ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن میں دیکھیے آپ کے اس طرح کا کام ہو رہا ہے، اور اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں کہ وہ جو ایک تھا نا کہ کتاب لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہ تاثر بالکل ختم ہو گیا ہے سرے سے. یعنی وہاں پہ کروڑوں روپے کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ کتابیں بک رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتابیں چھپنے کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھی بھی جا رہی ہیں، صرف چھپنے بھی؟ بالکل اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سوشل میڈیا کو آپ کتنا افیکٹو سمجھتے ہیں کسی شاعر کی یا کسی رائٹر کی پروموشن کے لیے؟ دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک پورا ایک تحریک کو چینج کر سکتا ہے، پورے منظرنامے کو چینج کر سکتا ہے. ہمارے ہاں خرابی یہ ہے. دیکھیں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی 1 بہت مبارکباد کا مستحق ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ادب کا اور کتاب کا اور لٹریچر کا جو ہمارے باقی تمام چینلز میں ہونا چاہیے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چینلز میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پروگرامز ہوتے ہیں سیاست کے نام پر اور میڈیا کے نام پہ اور موسیقی کے نام پہ، لیکن ادب جو ہے، جو ہمارے سرشت میں، ہمارے خون میں، اور جو پورے منظرنامے کو چینج کر سکتا ہے، ادبی پروگرام نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا. تو وہ چینلز جو یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اس کی جتنی تحسین کی جائے وہ کم ہے. میں شاعر و خواب، اس کے بنیادی کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اب ادب کو جو ہے پروموٹ کیا جائے، شاعروں کو بلایا جائے، ان کے انٹرویوز کیے جائیں، ان کا کلام سنا جائے. دیکھیے باسط آپ خود سمجھتے ہیں مجھ سے بہتر کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس اساتذہ کو اور جو لٹریچر کے لوگ ہیں ان کو بہت تکریم دی جاتی ہے باقی تمام لوگوں سے. ہم بدقسمتی سے وہ ہمارا ملک اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ یہ بالکل ہی آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز میں بھی جو ہے وہ شوبز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی پروگرام ہو، لیکن آپ کو ادیب بہت کم نظر آئیں گے. جب معاشرہ کتاب سے اور ادیب سے اتنی دور ہو جاتا ہے تو پھر اس معاشرے میں وہی مسائل جنم لیتے ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اگر ہماری وابستگی کتاب کے ساتھ ہو، لفظ کے ساتھ ہو، شعر کے ساتھ ہو، تو جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بدامنی اور جہالت اور جو خرابی، وہ بہت جلد دور ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں. تو کتاب سے وابستگی اور لفظ سے اور شعر سے یہ بہت ضروری ہے. نہیں، اسی سلسلے میں دیکھیے آپ، ہم نے بھی یہاں بزم یاران سخن جو ہے اس کی بنیاد رکھی، بہت کامیاب مشاعرے بھی کیے. آپ بھی آئے، اسی میں آئے ہیں اس سلسلے میں، اور آپ کے ساتھ بہت سارے ہیں
سیما غزل بھی ہیں, ریحانہ روحی بھی آئیں, راجدہ ماہین, جناب جاوید صبا آئے, تو جلیل علی صاحب آئے. تو بہت اس دفعہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کامیاب مشاعرہ اس لحاظ سے رہا کہ بہت شور آئے اور ہیوسٹن انہوں نے بہت انجوائے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ TV1 کا بھی اس میں بڑا رول رہا ہے, اور اہل ہیوسٹن جو ہیں اس مشاعرے کو اتنی آسانی سے بھول نہیں پائیں گے. بہت کامیاب مشاعرہ تھا, آپ لوگوں کی بڑی محنت رنگ لائی, آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. لیکن میرا ایک سوال ہے, وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی تھا, انٹرنیٹ کے حوالے سے, کہ آج کل جو کتاب ہیں وہ الیکٹرانک بکس, ای بکس جو ہوتی ہیں, اس کا دور ہے یہ. تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب پرنٹ بھی ضرور ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ بات میں تو نہیں کہتا, لیکن آپ خود دیکھیے جی کہ پورے یورپ میں اور امریکہ میں جو ہمارے ہاں کتاب چھپتی ہے, وہ ایک بڑے شاعر کی بھی وہ 5000 سے زیادہ نہیں چھپتی. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن امریکہ میں اور یورپ میں اور لندن میں جو کتاب چھپتی ہے ابھی بھی, وہ کم سے کم 50 لاکھ کی تعداد میں چھپتی ہے, لاکھوں میں چھپتی ہے. تو آپ یہ خود دیکھیے کہ میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا, نہ میں اس کو آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے, لیکن یہاں پہ انٹرنیٹ اتنا ہونے کے باوجود, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہونے کے باوجود, اتنے بڑا ملک ہونے کے باوجود, یہاں پر کتاب جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں چھپتی ہے. لوگ کیوز میں, جہازوں میں جاتے ہوئے, بیٹھے ہوئے, گاڑیوں میں, ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کتاب پڑھتے ہیں. تو کتاب جو ہے, دیکھیے کتاب کی بالکل چاہے جو میڈیا جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے, لیکن جو کتاب کی اہمیت ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی. تو اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, ایک بات بالکل, اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں لوگ نسبتاً زیادہ پڑھتے ہیں کتابوں کو ہمارے ملکوں کے نسبت. بالکل. تو ان کی ترقی کا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کتابوں کو اور آگہی زیادہ ہے ان کو ہم سے. بالکل ظاہر سی بات ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. دیکھیے ہمارے تو آپ دیکھیے, ہم تو ہمارے لیے تو کتابیں اتاری گئیں, جی جی, اور جو سب سے آخری کتاب ہے جی جی, وہ بھی شروع اسی بات سے ہوتی ہے, اقرا سے, کہ پڑھ, جی ہے نا. تو کتاب جو ہے وہ, اور اللہ میاں نے اس کی ضمانت بھی دی کہ میں اس کا ضامن ہوں قیامت تک اس کا. تو ہماری جو وابستگی ہے وہ کتاب کے ساتھ تو یعنی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اور وہ تمام قومیں, یہ تو ہر ایک کا خیال ہے کہ وہ تمام قومیں جن کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے, لفظ کے ساتھ ہے, وہ قومیں ہمیشہ آگے جاتی ہیں, زندہ رہتی ہیں, اور تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے. اچھا, بہرحال ہم پروگرام ختم ہونے سے پہلے چاہیں گے کہ ہم آپ کی شاعری سنیں, تو کچھ ہمیں سنائیے آپ. میں اب کیا سناؤں سوائے اس کے کہ آپ ہی لوگوں کے لیے جو بھی آپ کچھ کو شعر یاد کہتا ہو, ہوں, جی جی, اور کوئی شکریہ. نظم ہو, غزل ہو. نہیں, میں کچھ شعر آپ ہی کے لیے اور اہل ہیوسٹن کے لیے, جی اور کہ دیکھیے دل کے مضافات میں رکھیے ہم کو, واہ, گاہے گاہے تو ملاقات میں رکھیے ہم کو, راس آتی ہے یہی صورت حالات ہمیں, بس اسی صورت حالات میں رکھیے ہم کو. واہ واہ, ہم فقیروں سے مناسب نہیں یہ خوئے گریز, واہ, کام آئیں گے کبھی ہاتھ میں رکھیے ہم کو. تازہ ہو جاتے ہیں سوکھے ہوئے پودے بھی ظفر, واہ, آئے برسات تو برسات میں رکھیے ہم کو. واہ واہ, دیکھیے دل کے مضافات میں رکھیے ہم کو, واہ, گاہے گاہے تو ملاقات میں رکھیے ہم کو. اہل ہیوسٹن کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ. آپ بلیو کریں کہ ان چند دنوں میں لوگوں کی اتنی محبتیں ملیں اور اتنا پیار ملا اور اتنا اچھا لگا یہاں پہ واقعتاً کہ میں نے بالکل احساس نہیں ہوا کہ جیسے ہم وطن سے دور ہیں. آپ کی بہت محبتیں, اور ظاہر ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ علم و ادب کے حوالے سے, اس کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے. TV1 کا بہت شکریہ, عائزہ کا آپا کا بہت شکریہ, اور رفعت باجوہ صاحب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے جو CEO ہیں یہ سلسلہ چلتا ہے, ریاض بابر صاحب کو جی ماشاءاللہ, کیا کہنے. جی آپ سب کا بہت شکریہ, سب محبت. اچھا, آپ کی جو کتاب ہے آپ کی, ذرا یہ دکھائیے, آپ نے مرتب کی ہے غالباً. یہ کتاب فراز صاحب پہ ہے میری. اچھا, فراز صاحب پہ ہے. نہیں, میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں. ناظرین, یہ پاکستانی ادب کے معمار احمد فراز, شخصیت اور فن, محبوب ظفر صاحب کی کتاب ہے یہ. اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. محبوب بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Brought to you by Silver Shield Insurance.